आमदी साहब का जो मौक़िफ़ है मेरे भाई, वो सती बातें हैं उनकी, और उनका ये कहना कि अमरुहुम शूरा बैनहुम के तहत खुलफाए राशिदीन ने कोई सिस्टम कायम नहीं किया था। तो पहले तो मैं गामदी साहब से इल्जामी जवाब के तौर पे पूछूंगा कि अल्लाह के नबी ने कोई सिस्टम कायम किया था इस तरह का? तो थोड़ी जुर्रत करें ना, तो बात करें ना, सबको उसी क्राइटेरिया से गुजारे ना कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कोई इस तरह का सिस्टम दे के गए थे अमरुहुम शूरा बैनहुम के तहत, कि जिसके तहत हजरत अबू बकर को खलीफा चुना गया था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जावेद घामंडी सबकी एंट्री। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हा का झूठा दिफा ना करें। वहाबी पार्टी इंजीनियर अली मिर्ज़ा इन्होंने जो है मामू का झूठा दफाए करना बंद कर दो। वहाबियों गामदी साहब की भी मामू पार्टी में एंट्री। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन आंसर जो ये लोग करते हैं और इनको जो जवाब मिलता है, जवाब मिलने के बाद जो है ये इन पर कितना वर्क करते हैं, कितना काम करते हैं, ये तो पता नहीं। तो इनको यही चाहिए कि अगर कोई बात सुने या कोई सवाल का जवाब उनको मिले तो उनकी कुरान हदीस से तहकीक भी कर लें, उनसे पता भी कर लें। ये नहीं कि किसी के सुने सुनाए बातों पर हम जो है अमल कर लें। अल्लाह ताला ने कुरान और हदीस भेजा है, और बाकी जो नहीं समझ में आता है तो हम मुफ्ती आलिम ये हैं, इनसे पूछते हैं। अगर वो अल्लाह का डर उनको है, और अल्लाह से डर होना भी चाहिए, तो अल्लाह सही बात बताने में, सही बात बताने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मे आमीन। वालेकुम अस्सलाम जनाब। अली भाई को सलाम, आपको सलाम। ये बड़ी अच्छी आप लोगों ने काविश शुरू की है, ये लाइव सेशन में आने की बड़ी ख्वाहिश होती थी, क्योंकि आपको पता है ट्रैवल के पैसे बहुत ज्यादा होते हैं। तो बंदा इतना दूर क्या नाम है, क्या नाम है, कहाँ से हैं आप? अगर मैं नाम ना बताऊं तो चलेगा? कोई मसला नहीं। कहाँ से हैं आप? मैं कराची से हूँ, मैं सिविल इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन। और अली भाई को मैं 2018 से, मैं 39 साल का हूँ, 2018 से सुन रहा हूँ। और मैं नाम इसलिए नहीं बताना चाह रहा था, क्योंकि मैं एथियस्ट हो गया था 2018 तक, देहरिया हो गया था। कि मुझे एहसास होने लगा कि मैं अल्लाह से दूरी इख्तियार कर गया हूँ, और 2011 में मैं देहरिया हो गया मुकम्मल तौर से। और मैं ये समझता था कि ये कायनात खुद ब खुद ऐसे ही बन गई है, और इसका कोई मकसद है भी नहीं इंसानों का। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने जावेद अहमद गांधी साहब को, डॉक्टर इसरार अहमद का बयानुल कुरान सुनना शुरू किया। और 2017 में खासतौर पे जावेद अहमद गांधी, अभी इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इनको सुनने लगा मैं, और मैं काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को, कि ऐसे जो नैरेटिव क्रिएट करने वाले हमारे दरमियान लोग पैदा हुए हैं। मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि इस्लाम का ये नैरेटिव, जो असल चेहरा जो इस्लाम का इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारा 9/11 के बाद, खासतौर पे 2001 के बाद इस्लाम का चेहरा काफी मस्त हो गया। हम मुसलमान कभी भी ऐसे नहीं थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई को सुनने के बाद ये एहसास हुआ कि इस्लाम का असल चेहरा ये है। और मेरी ख्वाहिश ये है कि अली भाई जैसे और उनके दूसरे शागिर्द और जावेद अहमद गांधी, ऐसे लोगों का नैरेटिव जो है वो फले और फूले। एक छोटा सा सवाल है अली भाई, अगर कभी भी इसका जवाब देना चाहें। जी देंगे। अभी आप बताएं क्या सवाल है? जंग जमल और जंग सिफीन पर एक नैरेटिव है, जो मुझे तमाम चीजों से जो है वो एग्री करता हूँ अली भाई की, लेकिन जावेद अहमद गांधी का जो नुक्ता नजर है हजरत अली और हजरत मुआविया के दरमियान जो इख्तिलाफात हैं, कि अम्र बिन शूरा बैनहुम की तशरीह कुरान की जो जावेद अहमद गांधी करते हैं ना, और ये बताते हैं कि इसको इस्लाम के उसूल से किसी ने देखा ही नहीं, और मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। जबकि बाकी लोग ये सवाल थोड़ा शॉर्ट करें ना, मैंने लिखना होता है असल में, इतना आप कहेंगे। जी सवाल भी आपका कि खिलाफत को जो है वो अम्रुहुम शूरा बैनहुम के उसूल पे आज तक किसी इस्लामी खलीफा ने नहीं देखा। और ये कौन सही था, हजरत अली सही थे या हजरत मुआविया सही थे? इन्होंने, इनमें से किसी ने भी अम्रुहुम शूरा बैनहुम को एज एन इंस्टीट्यूट कायम नहीं किया। अच्छा, ये मेरा सवाल है कि वो इसको अली भाई लास्ट में एक भाई आए थे, वो जंग जमल और सफीन के बारे में कुछ कह रहे थे कि कौन ठीक था। उनका सवाल मुझे समझ नहीं आया, काफी लंबा सवाल किया उन्होंने। सवाल लंबा होना तो आप खुद ही समझ जाएं कि वो कोई डॉक्ट्रिन पूछना चाह रहे हैं। तो मेरे भाई मैंने तो अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवा दी है, रह गया गांधी साहब के बारे में मेरे क्या कमेंट्स हैं, स्क्रीन फुल कर दें आप। गांधी साहब का जो मौक़िफ़ है मेरे भाई, वो सती बातें हैं उनकी,
اور ان کا یہ کہنا کہ امرہم شورا بینہم کے تحت خلفائے راشدین نے کوئی سسٹم قائم نہیں کیا تھا، تو پہلے تو میں غامدی صاحب سے الزامی جواب کے طور پہ پوچھوں گا کہ اللہ کے نبی نے کوئی سسٹم قائم کیا تھا اس طرح کا؟ تو تھوڑی جرت کریں نا، تو بات کریں نا، سب کو اسی کرائٹیریا سے گزارے نا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی اس طرح کا سسٹم دے کے گئے تھے امرہم شورا بینہم کے تحت، کہ جس کے تحت حضرت ابو بکر کو خلیفہ چنا گیا تھا؟ تو خاموش ہو جائیں گے یہ۔ تو اگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی اس طرح کا سسٹم نہیں دیا تھا تو آپ کون ہوتے ہیں اس کو نیگیٹو پوائنٹ کے طور پہ بیان کرنے والے؟ ورنہ سب سے پہلے تو اللہ کے نبی کے بارے میں آپ کمنٹس کریں نا، کہ سب سے زیادہ فکر تو ان کو تھی اپنی امت کے بارے میں۔ تو یہ مطلب ایک ایسی باتیں جن کی بنیاد نہیں ہے۔ امرہم شورا بینہم، نبی علیہ السلام اپنے مبارک زمانے میں بھی جتنے مسلمان تھے ساروں سے ووٹنگ کرواتے تھے یا تمام قبیلوں کے سرداروں کے ساتھ مشورہ کرتے تھے؟ سورہ توبہ میں دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اینڈ پہ جا کے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تمام قبیلے کے لوگ ہی جا کے علم حاصل کریں، چاہیے کہ چند ایک لوگ مخصوص ہوں جو علم حاصل کریں، وہ آ کے اپنے قبیلوں میں اسے سکھائیں۔ بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام پہ جب کوئی قبیلہ ایمان لے کر آتا تھا تو آپ ایک فوکل پرسن مقرر کرتے تھے، ان کا سردار، اس سے مشورہ کیا جاتا تھا اور وہ مشورہ پورے قبیلے سے مشورہ شمار ہوتا تھا۔ یہ قبائلی سسٹم تھا، امرہم شورا بینہم ہوتا تھا، قبائلی سسٹم تھا۔ اب سیدنا علی یا سیدنا عباس بن عبد المطلب یہ بنو ہاشم کے ریپریزنٹیٹو تھے، حضرت عثمان جو ہیں وہ بنو امیہ کے ریپریزنٹیٹو تھے، تو اس کا مطلب پورا ایک قبیلہ ہوتا تھا۔ یہ تو بات ہی غلط ہے کہ امرہم شورا بینہم نہیں تھا۔ اور پھر کرائٹیریا تو ایک رکھے نا سب کے لیے۔ حضرت معاویہ کی وہ جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ادھر پاکستان میں جو ڈکٹیٹرشپ ہے اس کے خلاف ماشاءاللہ دلیری سے بولتے ہیں۔ جو اس امت میں سب سے بڑا ڈکٹیٹر گزرا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں اس نے بڑا امت کے اوپر احسان کیا۔ تو مجھے بتائیں مشرف کا کیا قصور ہے جس سے غامدی صاحب اتنے ناراض تھے کہ اس کے بارے میں انہوں نے ٹی وی چینل کے اوپر کہہ دیا تھا کہ جب مشرف نے ماشاء اللہ لگایا تھا تو سب آرڈینیٹس کو چاہیے تھا اس بندوق کو اس کے اوپر کر لیتے کہ تو ہمیں آئین کے خلاف چلا رہے ہیں۔ تو یہ قانون حضرت معاویہ کے اوپر کیوں نہیں لگتا کہ جب انہوں نے خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی اور یہ کہنا جی اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی، تو ہم پوچھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی جس ٹائی کے بعد خلیفہ بنے تھے، جو بخاری میں آتا ہے، جو 6 رکنی کمیٹی تھی حضرت عمر نے بنائی تھی، اینڈ پہ حضرت عثمان اور علی بچے تھے، ان دونوں میں سے حضرت عثمان کو سلیکٹ کیا گیا تھا۔ تو اگر حضرت معاویہ اس قابل تھے تو اس 6 رکنی کمیٹی میں کیوں نہیں تھے؟ ٹائی ان دونوں میں کیوں آگے پڑی اینڈ پہ؟ حضرت طلحہ، زبیر، سعد ابن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف باہر نکل گئے تھے۔ جب ٹائی 2 میں پڑی تھی تو اس کا مطلب تھا کہ دونوں میں سے جب ایک چنا گیا تو دوسرا جب فوت ہو جائے گا تو اس کے بعد جو دوسرا بچا ہے وہ سب سے سوٹیبل پرسنالٹی تھا۔ تو امرہم شورا بینہم تو ہوا تھا۔ یہ کون سی بات کرنے والی بات ہے؟ اور باقی احادیث کا وہ رد کرتے جا رہے ہیں، ان کو وہ کوئی احادیث نظر نہیں آ رہی، اور دوسری طرف جھوٹی تاریخی روایتوں کو لے رہے ہیں۔ تو تاریخی روایتوں پہ اگر جانا ہے میرے بھائی تو حضرت معاویہ کے حق میں اگر ایک تاریخی روایت ہے تو ان کے تو خلاف 1000 تاریخی روایتیں ہیں، تو پھر ہم لے آئیں گے، تو اس کا اینڈ تو کوئی نہیں ہوگا۔ تو بہتر یہ ہے کہ احادیث کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کریں کہ صحابہ کرام رضوان کا کیا موقف تھا۔ اس دور کے سارے واقعات احادیث کے اندر صحیح سند سے بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ میں نے کربلا والا ریسرچ پیپر لکھا ہے الحمدللہ، اس کے اندر ہر چیز کلیئر ہے۔ اور حدیث عمار جو ان کے گلے میں اٹکی ہوئی ہے، حدیث متواتر ہے وہ کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی۔ تو ان سے پوچھیں اس پلانٹ ارتھ پہ آج تک کسی محدث نے اس حدیث کا انکار کیا؟ سنی شیعہ کسی نے؟ بڑے بڑے چیمپئن ناسبی گزرے ہیں، ان میں سے بھی کسی نے جرت نہیں کی ہے۔ ہمیشہ حضرت علی کو انہوں نے حق میں مانا، حضرت معاویہ کی اجتہادی خطا کہہ دی کسی نے، اور کسی نے کہا کہ نہیں ہٹ درمی پہ مبنی تھی، لیکن کسی نے یہ جرت نہیں کی کہ حضرت معاویہ کو ٹھیک کہیں۔ تو پھر معاملات کہاں سے کہاں پر؟ کسی اصول کے اوپر تو کھڑے ہونا، کیا اصول بنایا ہے؟ ٹھیک ہے، پھر یہ ہمیں کہتے ہیں جی صحابہ کے پیچھے قرآن کھڑا ہوا ہے۔ بھئی صحابہ، جن صحابہ کے پیچھے قرآن کھڑا ہے وہ صحابہ کون سے ہیں؟ قرآن تو کہہ رہا ہے 3 طرح کے صحابہ ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت لے گئے شروع میں جو ایمان لے آئے مہاجرین و انصار،
اور جنہوں نے احسان سے ان کی پیروی کی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سے اللہ راضی ہوا ہے. اور یہ بھی ایک جنرل رول کے طور پر ایکسیپشن ہے. سابقون الاولون میں ہجرت حبشہ جو ہجرت مدینہ سے بھی پہلے ہوئی تھی، حضرت ام حبیبہ کا خامن تھا عبید اللہ، وہ وہاں جا کے مرتد ہو کے عیسائی ہو کے مرا، تو آپ اس کو بھی رضی اللہ عنہ کہیں گے قرآن کے تحت؟ تو کہیں گے نہیں، ایکسیپشن ہے. دوسرا آیا سورہ توبہ کی اس سے اگلی آیت میں کہ مدینہ اور ارد گرد پکے منافق ہیں نبی، جن کو تم بھی نہیں جانتے، اللہ ان کو جانتا ہے، لیکن ہے حضور کے ساتھیوں میں، نمازیں بھی پڑھتے تھے. تیسرا آیت نمبر 102 میں آیا کہ پھر باقی جو بچ گئے وہ ملے جلے اعمال کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مستقبل میں دیکھے گا. تو قرآن میں نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کی 3 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں: پکے مومن، پکے منافق اور ملے جلے اعمال کرنے والے. آپ مجھے بتائیں کہ صحابہ کرام کون سے صحابہ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، یہ ہمیں کہاں سے پتا چلے گا؟ بخاری مسلم سے پتا چلے گا. تو جدھر جدھر جو فٹ ہے وہ سب کو پتا ہے. تو اس طریقے سے کسی کی غلطیوں پہ پردہ ڈالنے سے کچھ نہیں ہونا. قرآن اپنے مقدمے میں بالکل واضح ہے، اور یہ کہنا کہ جی انہوں نے کوئی سسٹم ڈیولپ نہیں کیا، وہ اسی لیے نہیں کیا کہ اس کو اجتہاد کے اوپر چھوڑا ہے. ماشاءاللہ مشورے سے ہی چیزیں ہوتی تھی، اللہ کا شکر ہے. پھر نئی پاک چھوڑی ہے جی حضرت علی نے حدیث عمار کیوں نہیں پیش کی. میرے بھائی کس کو پیش کریں؟ اس کو جسے خود حدیث پتہ ہے. اٹھائیں مسند احمد میں کتنی حدیثیں ہیں کہ دست راس عمر بن عاص کہہ رہے ہیں کہ معاویہ قتل ہو گیا عمار ابن یاسر، اور تجھے پتہ نہیں رسول اللہ نے کہا تھا باقی جماعت قتل کرے گی، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں نہ قتل کیا، نہ علی لے کے آتا اور نہ وہ قتل ہوتا، علی نے لا کے ہمارے نیزوں کے آگے اسے پھینکا. جو شخص احادیث کا اس لیول تک مذاق اڑائے اس کو جا کے حدیث کون سی سنائی جائے؟ اسے تو پتہ ہے. یعنی اب میں غامدی صاحب کو سناؤں گا کہ یہ حدیثیں کیا ہیں، قرآن کی آیت کیا ہے، ان کو نہیں پتا کہ کہاں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے. تو اگر یہی ہم اصول مانیں گے تو پھر ہم کہیں گے بھئی ثقیفہ بنی ساعدہ میں جو حضرت ابوبکر کی بیعت ہوئی ہے، بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے، اس میں تو حضرت ابوبکر نے ابو عبیدہ ابن جرح اور حضرت عمر کا ہاتھ اٹھا کے کہا تھا کہ انصار مدینہ ان دونوں میں سے خلیفہ چن لو. تو اس وقت حضرت ابوبکر نے کیوں نہیں کہا کہ مجھے حضور نے اپنے مسئلے پہ کھڑا کیا تھا، میں تمہارا سکسیسر ہوں تمہارے نبی کے بعد؟ ان تو نہیں پیش کیا، یہ تو حضرت عمر نے ان کو آگے کیا. تو چھوڑ دیں میرے بھائی، بات کہاں سے کہاں جائے گی، کسی ایک اصول کے اوپر کھڑے ہوں. میرے خیال ہے غامدی صاحب نے جتنی عزت کمائی تھی نا اپنی علمی گفتگو سے، مجھے ان کے بہت قریبی لوگ جو 20-25 سال سے ان کے ساتھ اٹیچ ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ غامدی صاحب اتنی کمزور گراؤنڈ کے اوپر نظر آئے ہیں اپنے ان یعنی جو انہوں نے فلسفی گھڑی ہے اس کے اوپر، کہ اس سے پہلے کبھی اتنے کمزور نظر نہیں آئے تھے، نہ کوئی آیت نہ کوئی حدیث، اپنی مرضی کی چیزیں. بھئی کسی گراؤنڈ پہ تو کھڑے ہو نا، ایک اصول طے کریں تو پھر ہم دیکھیں کہ احمد معاویہ کا سٹیٹس ان کو بتاتے ہیں. آج ایک قرآن پہ آئے تو بتائیں کہ ان کے اعمال قرآن والے تھے. ان کے اعمال ظاہر ہے حدیثوں میں رپورٹ ہوئے ہیں، تاریخ کو تو چلے جھٹلا دیں گے. جو بخاری مسلم میں ان کے اعمال آئے ہیں کہ وہ اپنے دور خلافت میں کیا، دور ملوکیت میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں، اور یہ سنیوں کی کتابیں، تو بتائیں یہ سابقون الاولون والے اعمال ہیں؟ پھر ہم حضرت علی کا بھی کریکٹر بتائیں گے. تو کسی گراؤنڈ پہ تو کھڑے ہو نا، قرآن پہ آنے تو آ جائیں. قرآن میں تو ویسے ہی پتہ صاف ہے، سابقون الاولون یہ ہے ہی نہیں ہے، ملے جلے اعمال کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، ہم رافضیوں کی طرح یہ نہیں کہتے کہ منافق ہیں، ہم تیسری کیٹیگری میں ڈالتے ہیں. احادیث پہ آ جائیں تو انشاءاللہ پھر اس طرح ہم کھول کھول کے آپ کو بیان کریں گے. جب آپ نہ قرآن پہ کھڑے ہو رہے ہیں نہ حدیث پہ کھڑے، آپ کھڑے کس چیز کے اوپر ہیں؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کس بنیاد کے اوپر آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں. کوئی ایک گراؤنڈ تو لے کے ہیں نا، خالی زیادہ دیر بول لینے سے تو کوئی دلیل نہیں آتی. تو آپ دیکھ لیں پھر لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے، کہ کوئی علمی بات کریں، کسی گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہوں. جب تک ہم کسی کامن ٹرم کے اوپر راضی نہیں ہوتے ہیں اس وقت تک آگے چل نہیں سکتے. جب ہمارا سلیبس ہی ایک نہیں ہو رہا تو پھر ہم آگے کیسے چلیں گے؟ اسی بخاری مسلم سے آپ جو ہے وہ اپنی مطلب کی روایتیں لے ہیں. جب ہم اسی بخاری مسلم سے انہی اسناد کے اوپر جو ہے وہ امیر شام کے بارے میں بات کریں تو آپ کہیں میں حدیثوں کو نہیں مانتا. تو سر چھوڑ دیں حدیثوں کو. میری تو ویڈیو حدیث عمار سے کیوں بھاگتے ہو، یہ میری ویڈیو دیکھیں، میں نے ان کے 14 طبق روشن کیے کہ آ جاؤ قرآن پہ. قرآن بتا رہا ہے کہ کس کا ایمان کس لیول کا ہے، کون ملے جلے عمال کرنے والا ہے، کون منافق ہے اور کون سبقت لے گیا ہے. یہ کون لوگ ہیں، یہ کس موقع پہ آ کے مسلمان ہوئے ہیں جب اسلام کی جیت ہو چکی تھی. تاریخ بھی یہی کہتی ہے، احادیث بھی یہی کہتی ہیں. تو ان لوگوں کا سٹیٹس قرآن میں کیا ہے؟
پھر ہمیں کہیں گے کل وعد اللہ الحسنى. بھائی کس کے ساتھ اللہ نے حسنہ وعدہ کیا ہے؟ جو اعمال بھی کرے گا. سورہ الفتح کی آخری آیت ہے 29 نمبر، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. صحابہ کی اللہ نے تعریف کی ہے، اور یہ کن صحابہ کی؟ صلح حدیبیہ والے. یہ اس موقع پہ آیات نازل ہوئی ہیں سورہ فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا. اللہ نے کہا میں راضی ہو گیا ان سے، لیکن اس کے اینڈ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہم مغفرۃ و اجر عظیما، ان میں سے بھی مغفرت اور اجر عظیم ان کے لیے جو نیک اعمال کے اوپر ثابت قدم رہیں گے. ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ میں بتا رہا ہوں سابقون اولون، ہجرت حبشہ کا صحابی جو ہے مرتد ہو کے مرا ہے، عبید اللہ ام حبیبہ کا خامد، ام المومنین کا سابقہ خامد، حضرت معاویہ کی بہن تھی ام حبیبہ. تو یہ کس کو لے کے بیٹھے ہوئے میرے بھائی؟ کاتب وہی بخاری مسلم میں آتا ہے مرتد ہو گیا تھا، زمین میں دفناتے تھے، قبول نہیں کرتے تھے. تو کاتب وہی ہونا بھی اس وقت فضیلت ہوگی جب آپ کے مال بھی ٹھیک ہوں گے. تو یہ میں اس کے اوپر میرا اتنا کچھ میں بول چکا ہوں، میں نے احادیث لکھ دی ہیں. غامدی صاحب کسی گراؤنڈ پہ نہیں کھڑے، نہ قرآن پہ ہم سے بات کر سکتے ہیں، نہ احادیث. تو خیر انہوں نے خود ہی اعلان کر دیا کہ احادیث ہمارے خلاف ہیں. ٹھیک ہے، جب متواتر احادیث کا انکار کر رہے ہیں تو تھوڑا سی جرت کر کے کہیں کہ انجینئر صاحب وہ موقع بیان کر رہے ہیں جو بخاری مسلم کا ہے، تاکہ پھر ہم لوگوں کو بتائیں کہ بخاری مسلم کس کے امام ہیں، اور یہ بتائیں کہ یہ کس کا موقف بیان کر رہے ہیں. کسی ایک امام کا نام لے جسے امت مانتی ہو، سنی ہو شیعہ ہو. تو یہ اس کے جواب میں غامدی صاحب اینڈ پہ پتہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے یہ حقیقت اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ہی کھولی ہے. تو آپ پہ جو اللہ تعالیٰ نے نہیں حقیقت کھولی ہے، کسی اور نے کھولی ہے حقیقت. اللہ نے کھولی ہوتی تو کتاب و سنت کی روشنی میں آپ اپنا موقف رکھتے. مجھے کئی لوگوں نے کہا جواب دو، اور جواب تو اس بات کا دیں کوئی بات ہوئی بھی ہو. ایک بندہ ستی باتیں کر کے بغیر ریفرنس کے بیان کر کے چلا جائے، اس کا میں کیا جواب دوں؟ وہ کوئی آیت لائے، کوئی حدیث لائے جس کا میں جواب دوں. ٹھیک ہے، امرهم شورا بینہم کہیں نہیں جن کو پتا کہ اس کا مطلب قبائلی سسٹم میں کیا ہوتا ہے، کہ ووٹنگ ڈلوانی ہوتی ہے یا صرف قبیلوں کے سرداروں کو پوچھنا ہوتا ہے. تو یہ چھوڑ دیں، ان لوگوں کسی گراؤنڈ پہ نہیں کھڑے. اور ہمارا اصول ہے کہ جو بندہ کسی گراؤنڈ پہ نہ کھڑا ہو آپ اس کے ساتھ بات کر ہی نہیں سکتے. اس کے لیے قرآن میں حکم ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ٹھیک ہو گیا جی؟